अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आते हैं ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक था इमरान खान। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, एक था इमरान खान, क्योंकि इमरान खान अब माज़ी का किस्सा बनने जा रहे हैं। जिन अमरीकियों की ग़ुलामी से वो पाकिस्तानियों को निजात दिलाने का नारा लगाते थे, उन अमरीकियों की ग़ुलामी की एक और ऑडियो लीक हो गई है। और जो रेड लाइन इमरान खान था, अब वो ख़त्म हो चुकी, जबकि अब नई रेड लाइन बुशरा बीबी बना दी गई हैं। ये बुशरा बीबी रेड लाइन कैसे हैं, इस पे बात करेंगे। और फिर ज़ालिमों काजी आ गया है। ट्रक अड्डों से लेके ईमरानदारों तक मच गई है तरथली, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में बन गया है ऑडियो लीक्स का इंक्वायरी कमीशन। और उसके साथ ही मरियम नवाज़ ने अपनी जारहाना हिकमत अमली जारी रखते हुए कुछ मास्टर स्ट्रोक्स खेले हैं। वो क्या हैं, इन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज बहुत सारी खबरें जो मैंने आपसे अर्ज़ की कि काफ़ी सारी चीज़ें अब सामने आ रही हैं, लेकिन अब से कुछ देर कबल मरियम नवाज़ शरीफ ने उलमाए मशाइख की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है। और मरियम नवाज़ ने जो आजकल हिकमत अमली रखी हुई है, एक दिन वो स्टूडेंट्स से बात कर रही होती हैं, एक दिन उलमा से बात कर रही होती हैं, एक दिन पार्टी वर्कर से बात कर रही होती हैं। तो उन्होंने जो बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र अपना जो सियासी कैरियर का अब एक नया आगाज़ किया है, उसमें वो बड़ी महारत से आगे बढ़ रही हैं। और जैसा कि हम इस चीज़ पर कई दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ अब बड़ी टू द पॉइंट तकरीर करती हैं, वो चवलें नहीं मारती, बड़ी टू द पॉइंट बात करती है और बड़ी जामे किस्म की गुफ्तगू करती है। आज भी जो उन्होंने जामे किस्म की गुफ्तगू की है और उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान और उनकी पार्टी को 9 मई के वाक़यात के हवाले से। उनका कहना था कि नवाज़ शरीफ को अगर शिकायत थी तो 2 लोगों से उनको शिकायत थी, और उन्होंने सरेआम उन 2 लोगों का कहा कि उन्होंने जो गैर जमहूरी रोल अदा किया उस पर उन्हें एतराज़ है। और उन्होंने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ ने उसी तकरीर में ये भी कहा कि पाक फ़ौज और उसके सिपाही तक हमारे माथे का झूमर है, लेकिन ये जो 2 लोग हैं गैर आइनी और गैर कानूनी काम किया, उस पर उन्होंने नाम लेकर उनको क्रिटिसाइज़ किया, जैसे कि जनरल बाजवा को पर किया था गुजरांवाले वाले जलसे में, और जनरल फैज़ पे किया था। लेकिन मरियम ने ये कहा कि लेकिन नवाज़ शरीफ ने अपने फॉलोअर्स को ये नहीं कहा कि वो सरों पर पट्टियाँ बांध कर पाक फ़ौज की इंस्टॉलेशंस पर हमलावर हो जाएं और ऐसे काम करें जो माजी में कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुए। उस तरह के काम यहाँ पर किए गए, फ़ौज की इंस्टॉलेशंस पर हमले किए गए। उन्होंने कहा कि फ़ौज के निशान को ज़मीन पर गिरा कर उनके ऊपर कूदा गया, उन निशानों का क्या कसूर था। उन्होंने कहा कि वो तोप जो मादरे वतन के दिफा की अलामत थी, उसको नहर में गिराया गया, इसकी क्या वजह थी। उन्होंने कहा कि वो जहाज़ जो पाकिस्तानी कौम का फ़ख्र था, जिसने दुश्मनों को पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में आने की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सज़ा दी थी और जो पूरे पाकिस्तान का मान था, उस जहाज़ को जलाया गया। मरियम नवाज़ शरीफ ने कहा कि इमरान खान फ़ारिग था, 6 महीने वो प्लस्तर पर चढ़ा के बैठा रहा अपनी ज़मान पार्क के अंदर, और उसको पता था कि ये अब आखिर तो प्लस्तर का ड्रामा ख़त्म होना ही है। तो उसने इस दौरान ये पूरी मनसूबाबंदी की। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स उस तरह के काम नहीं कर सकता जो इमरान खान के फॉलोअर्स ने किया। बाकायदा ट्रेंड और तरबियत याफ्ता लोग थे, वो कहाँ तरबियत उनकी हुई, ये सारा कुछ जो है वो ज़मान पार्क के अंदर किया गया। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ज़ाती तौर पर तमाम जो इंस्टॉलेशन थी आर्मी की, वो तमाम उनको बताई, बनाई, कहाँ पर कौन जाएगा, किस वक्त जाएगा, कौन कौन जाएगा, ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने ये सारा कुछ किया था। और उन्होंने कहा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनको ये कौम कभी माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि जो फ़ौज होती है वो पाकिस्तान के दिफा की अलामत है। उन्होंने कहा कि ये जो शहदा हैं वो हमारे माथे का झूमर है। इन्होंने अपनी जानें किसी फ़ौज या किसी यूनिट या किसी चीज़ के लिए नहीं दी, उन्होंने जानें दी हैं मादरे वतन के दिफा के लिए। और उन शहदा के निजातगारों को जिस तरह तोड़ा गया, जिस तरह खिलौना बनाया गया, आज भारत में बिलखुसूस और पूरी दुनिया बिलअमूम जो पाकिस्तान दुश्मन लोग हैं, वो सब इस चीज़ पर बड़े खुश है जो इमरान खान साहब ने परफॉर्मेंस दी है। और उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़ी एक बात की। उन्होंने कहा कि ये जो आज मिलिट्री कोर्स पर एतजाज़ किए जा रहे हैं कि जनाब ये मिलिट्री कोर्स नहीं बननी चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं भी मिलिट्री कोर्स के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह के फैसले ईमानदार जजेस दे रहे हैं, वो कौन रहा होगा जो अब इन अदालतों पे एतबार करेगा। उन्होंने कहा कि जो जहाँ पे सास का कानून चलता हो, जहाँ पे लाडले का कानून चलता हो, जहाँ पर जनाब जजेस आज कहते हैं जी एक जज साहब की आंखों में आंसू आ गए। उनका कि उन जज साहब को ये भी देखना चाहिए कि वो फैसले क्या कर रहे हैं। दुनिया की तारीख में इस तरह के फैसले कभी नहीं हुए जिस तरह के वो जजेस फैसले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने तहरीक चलाई जब हुकूमत में नवाज शरीफ की उतरी, लेकिन हमने जान हथेली पर रख के तहरीक चलाई, हमने किसी
فوجی ادارے کے اوپر یا فوجی تنصیبات کے اوپر یا فوجیوں کے اوپر ہم نے حملہ نہیں کیا. اور انہوں نے کہا کہ ایک جج کی جو عزت ہے وہ اس کے فیصلوں سے ہوتی ہے, اس کے رونے سے نہیں ہوتی, اور نہ ہی توہین عدالت کے قانون کے ڈر سے آپ کسی کی عزت کروا سکتے ہیں. انہوں نے جو سابق چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس آصف سعید کھوسا, ان کو بالخصوص اپنی تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہوں نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کس چرپائی کے نیچے گھسا بیٹھا ہے, اس کا بھی یوم حساب آنے والا ہے. اور انہوں نے پھر یہ انکشاف بھی کیا کہ جسٹس آصف سعید کھوسا بھی نواز شریف صاحب سے ایکسٹینشن کے لیے حمایت چاہتے تھے, لیکن نواز شریف نے کہا کہ پکڑو اپنا کاغذ اور نکلو ادھر سے. اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ علی افضل سعید جو ہے وہ جو ہے دہشت گردی کے کیس میں گرفتار ہے اور ہدایات دیتا اور دل لیتا وہ پکڑا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ وہی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد امیر بھٹی کا داماد ہے, اور محمد امیر بھٹی نے جو ملک احمد خان ہے مسلم لیگ نون کے رہنما, ان کو فون کیا اور اپنے داماد کے لیے مدد مانگی, اور کہا کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پھر ان کو جتوایا بھی گیا. اور جو آئین اور قانون پر چلتے ہیں صرف ان ججز کی عزت ہوتی ہے. بندیال صاحب کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کھوسا صاحب بھی شکنجے میں آ گیا. ان کا جسٹس ثاقب نثار جو ڈیم والا بابا ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کہاں پر ہے اور کیا کر رہا ہے اور اس کی کیا پوزیشن ہے, اس کا بیٹا ٹکٹیں بلیک کرتا پھر رہا ہے. ان کا کہ یہ جتنے لوگ ہیں یہ ان سب کا یوم حساب ضرور آئے گا. اور جو کچھ بھی یہاں پر انہوں نے اس چیز پہ بھی تنقید کی کہ جو 9 مئی کو ہوا سو ہوا, اس سے پہلے جو ہیلی کاپٹر والا حادثہ تھا جس میں ایک لیفٹیننٹ جنرل اور دیگر پاک فوج کے لوگ شہید ہوئے تھے, ان کا کہ اس پہ ٹرولنگ کی گئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, ان کا مذاق اڑایا گیا اور اس قسم کی انہوں نے ساری گفتگو کی. اور پھر انہوں نے عمران خان کے اوپر تنقید کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کہتا ہے جی مجھے ثبوت دیں تو میں خود بندے دوں گا. انہوں نے کہا آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے, آپ کا بھانجا جو ہے سگا حسان نیازی وہ ڈنڈے کے اوپر پاک فوج کی وردی کو چڑھا کر جو نہیں چوک پہ لہرا رہا ہے اور اس کی پینٹ کا سائز بتا رہا ہے, اس سے زیادہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے. آپ کو جو ڈاکٹر یاسمین راشد ہے اس کی ویڈیو جس میں پوچھا کہ آپ نے اپنے کارکنوں کو لے کر کور کمانڈر ہاؤس جا رہی ہیں, تو انہوں نے کہا جی اور کس کو لے کے جاؤں. ان کا اس کے بعد آپ کو کون سا ثبوت چاہیے. اور بھی بہت ساری انہوں نے آڈیوز اور ویڈیوز کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ساری موجود ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے ماسٹر مائنڈ اس کے عمران خان تھے. اور پھر انہوں نے ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا جو تحریک طالبان پاکستان ہے انہوں نے پی ٹی آئی کی کارکردگی دیکھ کر جنہیں اعلان کیا کہ ان کو بڑی خوشی ہوئی ہے ان کی, اور انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب پورے پاکستان کو دوسری جماعت کا طالب علم سمجھتے ہیں کہ وہ بس کہہ دیں گے کہ جی کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی ایسا بات نہیں ہوئی, سب کچھ جھوٹ ہے. ان کا جی ایسا نہیں چل سکتا. آپ کسی خاص حالت میں ہوتے ہوں گے اور ایسا سمجھ لیتے ہوں گے, لیکن پورا پاکستان نہ تو ایسی خاص حالت میں ہوتا اور نہ ہی دوسری جماعت میں پڑتا ہے. اور اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ سادے بن جاتے ہیں. یہ مریم صاحبہ نے کہا کہ آپ سادے بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی عدالت میں تو گرفتار تو مجھے تو نہیں پتا کیا ہوا, اور اگلی سانس میں کہتے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار ہوا تو پھر دوبارہ یہی سارا کچھ ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ساری صورتحال تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو ہیں وہ انہوں نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے چیف منسٹر اس کو نشانہ کیوں نہیں بنایا, انہوں نے پرائم منسٹر اس کو نشانہ کیوں نہیں بنایا, انہوں نے کور کمانڈر کو اور فوجی تنصیبات جتنی تھی, ایئر فورس کی تنصیبات تھی, ماڈلز تھے اور ریڈیو پاکستان تھا, اس قسم کی تنصیبات کو نشانہ کیوں بنایا. ان کا یہ پوری پلاننگ تھی اور مقصد پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ ہم نے پاکستان کی فوج کا سارا جھکا دیا, اس کو رون دیا, لیکن وہ کسی غلط فہمی کا میں مبتلا تھا. ان کا جی کل اس نے بڑا معصوم بن کر مذمت کر دی. ان کا جی پورا ملک جلا کر آپ جو مذمت کرتے ہیں, انہوں نے کہا وہ کافی غصے میں آ گئی تھی مریم صاحبہ نے کہا کہ جو اس کی مذمت آپ کر رہے ہیں تو آپ کی نہ صرف مذمت ہونی چاہیے بلکہ مرمت بھی ہونی چاہیے. یہ انہوں نے کہا کہ ان کا جو ویڈیوز آپ دیکھیں جو کچھ پی ٹی آئی کے بلوائیوں نے کیا, بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر انہوں نے اپنے پچھلے واقعات کے بھی حوالہ دیا. انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہماری پارٹی کے لوگوں کے ٹکٹ واپس کرا. ان کا جی کوئی آپ کی پارٹی کا ٹکٹ واپس نہیں کرا, کسی دباؤ پر سب اپنی مرضی جا رہے ہیں. انہوں نے 2018 کی مثال دی. انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدوار کو تپڑ مارے گئے بلا کے اور کہا گیا کہ جی تم پارٹی کا ٹکٹ واپس کرو. اس نے کہا کہ میں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑ سکتا. تو پھر اس کو اتنا تشدد کا نشانہ کی بنایا گیا کہ جب میڈیا نے اسے پوچھا کہ جی آپ کو کس نے مارا, تو وہ بیچارہ مجبوراً بولا کہ جی مجھے محکمہ زراعت والوں نے مارا. تو انہوں نے یہ بہرحال یہ ساری باتیں کی. اور علماء و مشائخ کے سے جو کانفرنس تھی وہاں پہ جو ان کا خطاب تھا وہ بہرحال بڑا جاندار خطاب تھا. آگے بڑھتے ہیں جناب, اگلی خبریں اب بڑی انٹرسٹنگ آ رہی ہیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. آج ایک اور بڑا واقعہ ہوا اور وہ واقعہ ایسا ہے جس پر بہت سارے لوگ چونک گئے ہیں, ہم بھی چونک گئے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے کوئی 5 ججز نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے اور جسٹس عمر عطا بندیال سے. اب یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی آفیشلی تو نہیں بتایا گیا. اب اس پہ اندازے ہی قائم کیے جا سکتے ہیں. ایک تو عمر عطا بندیال صاحب یہ جو جتنا ساری یہ سیریز چل رہی ہے, عدالتوں پر اعتراضات ہو رہے ہیں, جس طرح
عدالتوں کے فیصلوں پر اعتراضات ہو رہے ہیں، ان پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال کے ابھی اوپر بہت سارے الزامات ہیں کہ جو عمران خان صاحب کو آنڈیو فیور دیتے ہیں، ان کے ریمارکس پہ بڑی تنقید ہوئی، اور پھر جو عمران خان صاحب کو جس طرح عمر عطا بندیال صاحب نے ریلیف دیے، اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے بعد ججز نے دیے۔ تو اس ساری صورتحال میں ان ملاقات کو جو ہے وہ زیادہ شکوک و شبہات سے دیکھا جا رہا ہے، اور یہ شکوک و شبہات اس کے بعد زیادہ بڑھ جاتے ہیں جب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان 5 ججوں میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ شامل نہیں تھے۔ ججز کا ملنا کوئی ایسا غیر معمولی واقعہ نہیں ہے، لیکن اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو کسی والے سے کوئی ڈائریکشن دینی بھی ہے تو وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو دے سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کے 5 ججز کو براہ راست بلوا کے ملنا، یہ بہرحال ایسی چیز ہے جس نے کافی سارے سوالات اس ملاقات کے اوپر کھڑے کر دیے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب میں نے جو عرض کی تھی کہ ظالم و قاضی آ رہا ہے، ظالم و قاضی کیسے آ رہا ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو اس زمانے میں جس جو قاضی حسین احمد صاحب ہوا کرتے تھے، مرحوم جماعت اسلامی کے امیر، بڑے جلالی قسم کی شخصیت تھے۔ اچھا، وہ ایک جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا تو وہ ایک نعرہ لگا دیا کرتے تھے، اخبارات میں اشتہار چھپا کرتے تھے، ظالم و قاضی آ رہا ہے۔ ایک کوئی انہوں نے کسی علاقے میں جا کے کسی کی زمین کا قبضہ بھی چھڑوایا تھا اپنے جماعت اسلامی کے نوجوانوں کے ساتھ جا کر، اس کے بعد پھر ایک نعرہ بن گیا تھا کہ ظالم و قاضی آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہو گیا جناب۔ معاملہ ایسا اس لیے ہو گیا کہ جتنی آڈیوز آ رہی تھی نا، کوئی ساس بات کر رہی ہے، کوئی وکیل صاحب کی بیوی بات کر رہی ہے، کوئی صحافی سے کوئی وکیل صاحب بات کر رہے ہیں، کوئی جناب سپریم کورٹ کے جج صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کر رہے ہیں، کوئی سپریم کورٹ کے جج کو ٹرک دینے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ تمام جتنی آڈیوز آئی تھیں جن کے بیچ میں عدلیہ کسی نہ کسی حوالے سے انوالو ہے، کوئی سابق چیف جسٹس کا بیٹا جو ہے وہ ٹکٹ بلیک کر رہا ہے، ان تمام آڈیوز کی تحقیقات کا مطالبہ بڑی دیر سے ہو رہا تھا، تو بالآخر وفاقی حکومت نے ان کی تحقیقات کا باقاعدہ ایک سٹیپ لے لیا ہے اور ایک 3 رکنی کمیشن بنا دیا ہے جو اس کی تحقیقات کرے گا۔ اس کمیشن میں جن کے نام ہیں وہ نام خاصے پریشان کن ہیں، خصوصاً وہ لوگ جو کہ عمران دار ہیں عدلیہ کے اندر، بقول مریم نواز یا بقول جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں ان کے سیاسی مخالفین پی ٹی آئی کے جناب، جن سب کو اس کا چیئرمین بنایا گیا، یہ سربراہ ہیں جو اس کے سپریم کورٹ کے وہ سینئر 3 جج ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس جوڈیشل کمیشن کے سربراہ ہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس کا سربراہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ ایک تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو سربراہ اس وجہ سے نہیں بنایا گیا کہ وہ اس قسم کے ریمارکس دے چکے ہوئے ہیں، جب ٹرک کی آڈیو لیکس آئیں اور ان کا جی میں اپنے ساتھ جج کو بٹھا کے جو ہے وہ میسج دے رہے، تو وہ میسج ویسے دے رہے ہیں، وہ تو اوپن ہیں، ایک پارٹی کے ساتھ ہیں۔ اور پھر دوسرا ایک آڈیو وہ بھی ہے جس میں ان کی اپنی ساس کی گفتگو ہے، سو وہ میرٹ پہ وہ نہیں بنتے۔ تو اس کے بعد جو سیکنڈ سینئر موسٹ جج ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں، تو پھر میرٹ پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی اس کمیشن کے سربراہ بنتے ہیں۔ تو وہ اس کے سربراہ ہوں گے۔ جو 2 اراکین ہیں وہ بھی بہت، ان کے نام سن کے بھی آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بہت بھاری بھرکم، بہت ہیوی ویٹ کمیشن ہے۔ دوسرے جو ہیں وہ جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیں جو کہ چیف جسٹس ہیں بلوچستان ہائی کورٹ کے، اور تیسرے جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس عامر فاروق ہیں۔ اگرچہ کہ جسٹس عامر فاروق کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کو اعتراضات ہیں، لیکن بہرحال ایک وہ چونکہ ایک صوبے کے چیف جسٹس صاحب ہیں اور ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب ہیں، تو پھر ایک اور چیف جسٹس کو ہونا چاہیے تھا، تو وہ پھر جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو ہے وہ انتخاب اس سلسلے میں کیا گیا۔ اچھا، اس کا ایک باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا اس کمیشن کی تشکیل کا۔ یہ کمیشن وفاقی حکومت کے خرچے پر کام کرے گا، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں مینشن کیا گیا ہے اس کے ٹیوارز میں کہ کون کون سی آڈیوز ہیں جن کی جو ہے وہ یہ کمیشن تحقیقات کرے گا۔ اس میں وہ ساس والی آڈیو بھی شامل ہے، اس میں وہ صحافی اور وکیل والی بھی شامل ہے، اس میں وہ جو ٹرکوں والی بھی شامل ہے، اس میں وزیر اعلیٰ کی جو ہے وہ اپنے وکیل سے بات کے فلانے جج کے بس لگوا دو، پرویز الہی صاحب کی، اس میں پرویز الہی کی اور جسٹس مظاہر اکبر نقوی کی آڈیوز بھی شامل ہے۔ یہ تمام تر آڈیوز جو ہیں ان کی تحقیقات اب کرے گا جناب یہ 3 رکنی کمیشن۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ویسی صاحب کی جان جا رہی، سارے ڈرے ہوئے تھے یا یہ چیف جسٹس بن گیا تو اس نے تو ہمارے سارے کے اثاثے پبلک کرنے کے لیے کہہ دینا، کیونکہ اس نے اپنے اثاثے جو پبلک کر رکھے ہیں، تو وہ پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے۔ لیکن اب وہ دیکھیں اللہ کی کرنی کیا ہوئی کہ اب وہ وہی صاحب ان کی تحقیقات کریں گے۔ یہ جتنی مبینہ طور پر الزامات ہیں، میں مبینہ الزامات کر رہا ہوں، جب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی ہم اس کو الزامات ہی کہیں گے، ہم کسی کو اس کا مجرم نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو چور نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو ڈاکو نہیں کہہ سکتے، لیکن مبینہ الزامات جو ہیں وہ ان کی جب تک تحقیقات نہیں ہوتی ہم ان کو مبینہ ہی کہیں گے۔ تو یہ جناب ان تمام چیزوں کی اب تحقیقات ہوں گی، اور ایک ٹائم فریم بھی دے دیا گیا۔ یہ نہیں کہ
کمیشن بنا اور وہ بھول گئے، پھر پتہ نہیں کب کمیشن کی رپورٹ آئے گی۔ وہ کمیشن جناب 30 دن کے اندر اندر رپورٹ دے گا اور وہ باقاعدہ اپنا ایک سیکریٹریٹ بھی قائم کر سکے گا اس 30 دن کے لیے کام کرنے کے لیے، اور تمام تر معاونت جو ہے ان کو تمام ادارے جو ان کے کریں گے، ان کی فرانسکس ہوں گی ان آڈیوز کی، ان کے اوپر پارٹیز کو بلایا جائے گا، سنا جائے گا، بات کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد یہ رپورٹ دی جائے گی۔ تو جو کوئی بندہ ہے سوچ جانا کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کسی کو چھوڑ دے گا، تو بھائی جان قاضی فائز صاحب نے کسی بے گناہ کو رگڑنا نہیں ہے اور کسی گناہگار کو چھوڑنا نہیں، اور جو ان کے ساتھ باقی 2 جج صاحبان ہیں ان سے بھی ہم ایسی ہی توقع رکھتے ہیں۔ یہ جناب صورتحال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اگلی خبر ہے کہ ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی، وہ آڈیو لیک ہوئی ہے، ان کی گفتگو ہے امریکی خاتون رکن کانگریس ہیں میکسین مور واٹرز، ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی حکومت گرانے کا تمام تر ملبہ اس وقت کے آرمی چیف کے اوپر ڈالا ہے۔ ان کے جو کچھ کیا وہ اسی نے کیا، جنرل باجوہ نے سارا کچھ کیا ہے، میں تو بڑا معصوم تھا، وہ بڑے ظالم تھے، اور پھر انہوں نے جتنی انہوں نے پوری کوشش کی کہ وہ ان کو یہ اس چیز پہ قائل کر سکے کہ پاکستان کے اندر بڑی فسطائیت چل رہی ہے، بڑا ظلم چل رہا ہے، میری پارٹی کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو یہ وہی عمران خان صاحب ہے جو امریکیوں کو کے بارے میں مطلب اپنے فالوورز کو ایک گمراہ کن پراپگنڈے کے ذریعے کہتے تھے کہ میں تمہیں امریکیوں کی غلامی سے آزادی دلاؤں گا، اور آج دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اس بندے کے پول کھول رہا ہے کہ وہ امریکیوں کے ہی ترلے کرتا ہوا پایا جا رہا ہے۔ کبھی امریکی سفیر کے ترلے کرتا پایا جاتا ہے، کبھی اس کی بہن جا کر امریکہ میں کانگریس مین سے ملتی ہے، کبھی اس کی پارٹی کے لوگ جا کے ملتے ہیں، کبھی امریکی سفیر اس کی پارٹی کے لوگوں کے گھروں میں آتا ہے، اور وہ سرے عام زلمے خلیل زاد وغیرہ جو ٹویٹس کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور بھی اس چیز میں بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ جناب یہ جتنے کانگریس مین عمران خان جن سے رابطے کر رہا ہے، ان میں زیادہ تعداد جو ہے وہ یہودی کانگریس مین کی ہے۔ یا آگے سے آپ خود حساب لگا لیں کہ عمران خان صاحب کو کن کی مدد حاصل ہے اور وہ کن کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تو کچھ اور بھی سلسلہ جاری ہے۔ آج میں ایک وائس آف امریکہ میں عمران خان صاحب سے خاتون اینکر سوالات کر رہی تھی، اور اس خاتون اینکر نے عمران خان کی تباہیاں نکال کے رکھ دی۔ وہ ہر بات پہ اس نے ان کو اسی طرح پکڑا جیسے وہ خاتون جو ہے وہ پاکستان کے حالات کو اس نے پوری مکمل تیاری کر کے وہ بیٹھی تھی، اور عمران خان کے پاس اس بندے کی، اس خاتون کی کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، اور بڑا اس نے مطلب خراب کیا۔ اور پھر اسی طرح یہ جو جعلی پراپگنڈے ہو رہے ہیں کہ کچھ 2018 کی ویڈیو اٹھا کے لگا دی کہ یہ جناب ابھی 2000 یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے بعد پی ٹی آئی پر ظلم ہو رہا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ ویڈیو 2018 کی تھی، 2019 کی تھی، 2020 کی تھی۔ اچھا، پاکستان میں تو یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ لوگ ایکسپوز کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ آج تو مطلب فرانس 24 نام ایک ٹی وی چینل نے بھی ان کی جو وہ جعلی تصویروں کی خاتون کی تصویر کے آگے فوجیوں کی وہ بڑے ایسے کھڑی ہے فوجیوں کے سامنے، وہ ساتھ اس کے لکھا ہوا کہ یہ تو تصویر ہی کچھ ہو رہا ہے، یہ تو کسی اور جگہ کا منظر ہے، اس خاتون کے آگے وہ فوجی ہیں ہی نہیں جن کو دکھایا جا رہا ہے۔ تو مطلب اس قسم کا پراپگنڈا اب عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ہر طرح سے ایکسپوز ہوا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں جناب اپنی اس خبر کی طرف جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک تھا عمران اور نئی ریڈ لائن بن گئی ہے بشریٰ بی بی۔ ایک تھا عمران، اس طرح جی کل انیک ناجی صاحب نے خبر دی ہے کہ جو حکومت پنجاب کے افسران کل عمران خان صاحب سے ملے تھے، انہوں نے رپورٹ یہ دیا کہ جی عمران خان صاحب بالکل فلیٹ ہو گیا، بالکل لیٹ گئے ہیں۔ ان کا جی بس میرے کو جو آپ کہتے ہیں میں کرنے کو تیار ہوں، وہ کوئی ان میں وہ ان کا وہ تکبر، وہ رونت، وہ بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ہے، بالکل اسے کہتے ہیں نا کہ جنٹل مین کی طرح ہر چیز کا وہ اب جواب دے رہے ہیں۔ تو یہ ان کا کلیم ہے، اور عمران خان صاحب کی پالیٹکس ختم ہونے والی بات جو ہے وہ تو اس پہ تو میں ذاتی طور پہ اس کا قائل ہوں کہ اب ان کا معاملہ اب ختم ہو گیا، کم از کم مستقبل قریب میں ان کی سیاست کی کوئی اٹھان دکھائی نہیں دیتی۔ اس وقت تو پوزیشن جو ہے کہ وہ ایک بے بسی اور بے کسی کے عالم میں زمان پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر جناب وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش تو کرتے رہتے ہیں نا، تو وہ ہاتھ پاؤں انہوں نے یہ مارنے کی کوشش کی کہ پچھلے دنوں سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب جو جتنا فوکس ہے عمران خان صاحب کا وہ اپنی گرفتاری سے بھی زیادہ، کیونکہ وہ کہتے تھے نا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، پی ٹی آئی کی جو ان کے فالوورز تھے وہ ریڈ لائن تو ہوگی ختم، ایک دفعہ وہ پکڑے بھی گئے ہیں، اور باقی اب تو زمان پار کے بعد ڈنڈا اٹھا کے تو کوئی کھڑا ہونا دور کی بات ہے، کوئی ڈنڈا پکڑ کے اسے کوئی 1 کلومیٹر دور سے بھی گزرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو وہ ریڈ لائن تو ہوگی ختم، لیکن اب عمران خان صاحب کافی دنوں سے بشریٰ بی بی کو بچانے کی کوششوں میں، کیونکہ بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں ان کا نام جو القادر ٹرسٹ میں آ رہا ہے، اس کے علاوہ دیگر بھی ان کے اوپر بہت سے کافی سارے الزامات آ رہے ہیں، مستقبل میں بھی آگے کیسز بننے کا امکان ہو۔ تو اب عمران خان صاحب نے اپنے لیے ایک نئی ریڈ لائن ڈرا کی ہے کہ کسی بھی طرح بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ گرفتاری سے بچانا ہے، کیونکہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو بھی کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو بشریٰ بی بی صاحبہ کو بھی اسپتال لے جایا گیا، شوکت خانم کے علاوہ تو کوئی جاتا نہیں، نہ عمران خان صاحب اپنے لیے نہ بشریٰ بی بی کے لیے، کیونکہ اس کے علاوہ وہ کسی اور اسپتال میں جائیں گے تو وہ پھر پتہ لگ جاتا ہے جی کہ کون سی بیماری درست ہے اور کون سی نہیں ہے، اور وہ تو فائرنگ بھی تو تب بھی اسپتال ہی تھے گئے، اور ویسے ان کو خاتون کو کہہ رہے تھے کہ جی وہ مجھے تو میرے پہ تو قاتلانہ حملہ بھی ہے، میری ٹانگ میں 3 گولیاں لگیں، جبکہ انہوں نے میڈیکل چیک کوئی نہیں کرایا کہ کہاں پہ ان کو گولیاں لگی ہیں، اور نہ ہی کسی میڈیکل رپورٹ پہ یہ لکھا ہے کہ ان کو گولیاں لگی ہیں ٹانگ میں، تو لوہے کے ٹکڑے لکھا ہوا، گولیاں کہیں پہ نہیں لکھی۔ تو بہرحال اب وہ
बुशरा बीबी को कोशिश कर रहे हैं बचाने की। खुद इमरान खान साहब भी कल रात को निकले हैं, गए हैं जनाब चेकअप कराने, और फिर पता चला कि बुशरा बीबी साहब का भी वहाँ पे चेकअप कराया गया। अस्पताल वो कैंसर का है, लेकिन चेकअप जो नहीं वो सारे उधर ही हो रहे हैं। चले, मर्जी है जी उनकी। वो तो कहते हैं ट्रस्ट अस्पताल है, लेकिन उसको वो ज़ाती अस्पताल ही समझते हैं, और है भी उनका ज़ाती, वैसे ट्रस्ट वगैरह ऐसे ही है बस। तो वो अब नई रेड लाइन जो है वो बुशरा बीबी है, और वो रेड लाइन जो है वो भी मैंने आपसे कल खबर शेयर की थी कि अब ख़त्म करने का फ़ैसला हो गया है। तो अब देखते हैं इमरान खान साहब का आगे क्या बनता है, क्योंकि इमरान खान साहब को नैब ने न सिर्फ ये कि वो जो अलकादिर ट्रस्ट या 70 अरब रुपए वाली करप्शन है उस केस में तलब किया हुआ 23 तारीख को दोबारा, बल्कि अब उनको आमदन से ज़ायद असासाजात वाले केस में भी तलब कर लिया गया है, और उन्होंने जो पिछले जवाबात दिए थे वो नैब ने कर दिए मुस्तरद। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।